मैं फिर का आगाज़ करता हूँ। 2 बातें अगर मैं कह दूँ। एक तो ये कि तकी आबदी साहब का फ़ोन आया था कल रात। मैंने उनको बताया कि हम उर्दू घर में ज़ूम मीटिंग्स कर रहे हैं, तो वो मोर देन हैप्पी होंगे कि अगर आप में से किसी ने सुना है, वो माशाअल्लाह मेरा ख़्याल है 13 किताबों के खालिक हैं। उनके ऊपर पीएचडी के 6 मकाले लिखे जा चुके हैं, तो बड़ी लर्नेड शख्सियत है। तो उन्होंने मुझे कल कहा है कि वो मोर देन हैप्पी होंगे कि अगर उर्दू घर उन्हें किसी मौज़ू पे बुलाना चाहे और वो गुफ्तगू करना चाहे। दूसरा वो जो गुलाबी उर्दू वाला मसला उठाया था, तो मेरा ख़्याल है उसमें जो अहले ज़ुबान है वो गुलाबी उर्दू को उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हमने इस्तेमाल की है। और वो किसी ने जो कहा है गुलाबी, क्योंकि गुलाबी माहौल था, तो उसके हवाले से बात की है, तो मेरा ख़्याल है वो एक छोटा-सा ज़बान के अंदर किसी बंदे ने उसमें, मगर उससे गुलाबी उर्दू के मानी नहीं बदल जाते। गुलाबी उर्दू में ट्रेडिशनली इसीलिए इसी तरह यूज़ होती है। तो हमने भी इसी माने में, मगर जो उन्होंने जो मिसाल दी है वो मेरा ख्याल है किसी, और जो कि एक तख्लीक़कार का हक होता है कि वो बात को किसी भी मानवी इस्तेमाल से इस्तेमाल करे और उसका एक नया रुख करे। और इस चीज़ को पहले भी बात हो चुकी है, उर्दू शायरी में जिस तरह के अब्बास ताबिश ने भी कहा था, तरेदारी कहते हैं, जिसमें एक बात के मुख्तलिफ मानी निकलते हैं मुख्तलिफ माहौल के मुताबिक, और ये एक शायरी का नस्र का हुस्न होता है। अब मैं रिजवान भाई को माइक पास करता हूँ। शुक्रिया आमिर भाई। तो सबसे पहले जो है आज हमारी महफिल में तलत खान साहब ने ज्वाइन किया था, जो कि सदर महफिल हैं, लेकिन तो आखिर में खिताब करेंगे। शेख एजाज साहब, आपका नंबर है। बहुत शुक्रिया। बहरहाल आज टाइम तो ज़्यादा है, मेरे ख्याल में कोई अगर हम कोई टॉपिक भी चुन लेते क्या तो उसके ऊपर भी डिस्कस हो सकती है, क्योंकि आज रमज़ान में तो हमें उसका एहतराम करना और ऐसी हमने बातचीत करनी नहीं है जिससे से आपने कहा मजहबी हो या को, वो हम कर नहीं सकते। तो बहरहाल आज मैं एक अपनी एक गज़ल सुनाना चाह रहा हूँ पुरानी को, लेकिन उससे पहले मैं अपना सवाल वो जो अभी बातचीत हो रही थी रमज़ान के ऊपर, तो उस पे ना थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही चाहूंगी कि इसी बात को हम कंटिन्यू करें तो अच्छी बात है। चलिए, तो ये आपको मैं बताऊं, जो कैलकुलेशंस हैं वो साइंटिफिक 100% करेक्ट हैं। आपको याद होगा कि ये जो लीप ईयर है वो कब से शुरू हुआ था, ये मुझे सन तो याद नहीं, लेकिन इंग्लैंड से वहां उन्होंने कैलकुलेशंस की, तो बीच में से तकरीबन 12 दिन उन्होंने निकाल दिए थे, और नेक्स्ट डे जो किया था वो 12 दिन उन्होंने जो कैलकुलेशन की, पहले 28 डे का होता था फरवरी, उसके बाद से उन्होंने 29 कर दिया। तो ये चीजें देखिए लोगों ने कैलकुलेशन करके अब बिल्कुल जरा सा भी फर्क नहीं होता हमारे मौसम में, या जिस तारीख को जो दिन बड़ा है वो सबसे बड़ा वही दिन होता है 21 जून का। तो ये चीज हमें कैलकुलेशन पे जरूर चलना चाहिए, बगैर कैलकुलेशन के कोने, क्योंकि पहले जमाने में अभी जैसे हसनी साहब ने बताया ईशा की नमाज का, जब हुजूर के जमाने में जबकि बादल होते थे, उस वक्त तो कैलकुलेशन हो नहीं सकती थी, उस वक्त आसमान को देख के कोई उसका अंदाजा कर नहीं सकता था। तो उसके लिए यही होता था कि जब तक रात पूरी तरह वादे नहीं हो जाए रोजा भी नहीं खोलते थे। और ये भी गौर कीजिए, रोजे के मामले में अल्लाह ताला ने सुबह को स्पेसिफाई किया है। सुबह का मतलब यह है कि रोजा उस वक्त बंद करो जब सफेद धागा काले धागे पर गालिब आ जाए। इसी तरह अगर हम इस अल्लाह ताला तो हर चीज गौर कीजिए, कुरान में यही है कि हमें दिमाग इस्तेमाल करना ही करना है। शाम के वक्त जब हम रोजा खोलते हैं तो सूरज अल्लाह ताला ने मगरिब नहीं कहा, इलल लैल कहा है, और लैल उस वक्त शुरू होती है कि जब काला धागा सफेद धागे पर गालिब आ जाए। ये मेरी थिंकिंग है, मैं किसी की हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया हमें उस पर चलना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि जब हम ईशा का टाइम लेते हैं तो ईशा पे देखते हैं कि उस पे जो शफक होती है, रेडनेस होती है साइड में, वो बिल्कुल खत्म होके बिल्कुल काली हो जाए, वहां जरा सी भी वो चीज है, तो वो मेरा ख्याल है कि ईशा का टाइम वहां से शुरू होता है।
تو بہرحال اب آپ لوگ اہل علم لوگ ہیں, آپ لوگ بھی کچھ اس میں روشنی ڈالیں تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. میرا خیال ہے شیخ صاحب آپ ہم سے زیادہ اہل علم ہیں, آپ ایسے نہ. ارے نہیں بھائی, اللہ نہ کرے کہ, اللہ کرے کہ ہم اہل علم ہوں, لیکن ہم نہیں ہیں. اچھا میرا خیال ہے ڈاکٹر عامر صاحب کافی بہت ان کا نالج ہے, تو وہ اس پہ کچھ بیان فرمائیں. میرا نہیں خیال کہ میں صحیح شخص ہوں. میں مذہب کے بارے کے تو میں تو اپنی رائے کو محفوظ ہی رکھوں گا, مگر وہی والی بات ہے کہ مطلب بینگ ان سائنس ہم کئی چیزوں کو کہتے ہیں. جس طرح غامدی صاحب نے بھی بڑا اچھا کہا کہ اگر وہ کہہ دیں کہ بھئی اگر چاند نظر نہیں بھی آتا اور اگر مہینے کے 31 دن ہو جاتے ہیں تو ہم پھر 31 دن کا مہینہ نہیں کرتے, کیونکہ ہم سائنس پہ جاتے ہیں کہ 31 دن کا مہینہ نہیں ہوتا. یا ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ 28 دن کا مہینہ کر لیں. تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں اگر لیٹ سے کہ 28ویں دن چاند نظر آ جاتا ہے عید کا, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دفعہ 28 کا رمضان ہو گیا, ہم کہتے ہیں ہم ضرور بھول گئے ہوں گے, ایک روزہ مس ہو گیا شروع میں. تو ہم سائنس کے فیکٹس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس کو پراپرلی, اتنا مشکل کام نہیں ہے, اس کے اوپر بڑی آرام سے ڈبل بلائنڈ اسٹڈی ہو سکتی ہے. جس طرح سائنس جو ہے وہ اس کا کیلنڈر لیا جائے اور مختلف علماء کا کیلنڈر لیا جائے, اور لیٹ سے اگر سائنس کہتی ہے کہ آج چاند 7:15 پہ ایسٹ میں اس ڈائریکشن میں نظر آئے گا, دیکھیں. اور دیکھا جا سکتا ہے کہ بھی اس میں ڈبل بلائنڈ, کچھ لوگوں کو پتا ہو اس ٹائم پہ آ رہا ہے, کچھ لوگ رینڈم دیکھیں, اور آپ ایرر کیلکولیٹ کر کے کانفیڈنس لیمٹس لگا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھی سائنس جو ہے وہ ہیومن آئی کے ساتھ 80% کورسپونڈ کرتی ہے, یا 90% کورسپونڈ کرتی ہے, یا 99% کورسپونڈ کرتی ہے. اور آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو دیکھیں تو یہ ایکچولی معاملہ ہی اور ہے. تو جو دنیا ہے وہ 4 ڈائمینشنل آبجیکٹ ہے, اور وہ 4th ڈائمینشن کے اندر اسٹریٹ جا رہی ہے. تو جو زمین بھی جو ہے وہ 4th ڈائمینشن میں اسٹریٹ جا رہی ہے, مگر کیونکہ ہم کو 3 ڈائمینشنز کے اندر وہ نظر نہیں آتا تو ہم کو لگتا ہے کہ وہ ٹرن کر رہے ہیں, کیونکہ ایکچولی ٹائم جو ہے وہ اسٹریٹ ٹریول کر رہا ہے. اور یہ ایکچولی بڑا کمپلیکس کانسیپٹ ہے, مگر باٹم لائن یہ ہے کہ یہ اتنا ڈیلیکیٹلی بیلنسڈ ہے کہ نینو سیکنڈز میں بھی چیزیں ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتی بیسڈ آن واٹ وی نو اباؤٹ اٹ. تو میرا خیال ہے اس کے کئی طریقے ہیں, مگر ذاتی طور کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ وہی ہے, مگر یہ کہ میں نے اس پہ کوئی ریسرچ نہیں کی, مگر یہ تو کوئی اتنی مشکل چیز ہونی نہیں چاہیے. تو اگر آپ اس کو پراپرلی دیکھیں تو یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے, آپ بڑے آرام سے ڈبل بلائنڈ اسٹڈیز کر سکتے ہیں, کانفیڈنس لمٹ نکال سکتے ہیں, آپ یہ بتا سکتے ہیں اسٹیٹسٹیکل ایرر کتنا ہے ہیومن آئی میں, آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ڈینومینیٹر اگر آپ ہیومن آئی کو رکھ لیں تو نیومریٹر, تو دیز آر پریٹی ایزی تھنگس ٹو ڈو. I won't be surprised کہ یہ آلریڈی ہوئی ہیں, مگر وہ ایک ہے نقطۂ نظر ہے جو کہ بہت زیادہ ہے, جو کہ ابھی ہم نے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشنز کئی دفعہ دیکھی ہیں. ایون اقبال حیدر کی دفعہ بھی ہم صاحب کا جب ہوا ہے تو غامدی صاحب نے کہا تھا کہ آپ ورچوئلی کرا سکتے ہیں جنازہ, مگر ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں. تو کئی دفعہ روایت سے نکلنا مشکل ہوتا ہے, مگر یہ کہ ہر اللہ تعالیٰ نیتوں کے حال جانا. تو میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. روحی آپ کچھ کہیں گی؟ وہی آپ جیسے میں وہی, ہم جب سے بچپن سے جب سے پیدا ہیں یہی سن رہے ہیں, ایون پاکستان میں, ادھر امریکہ میں بھی. تو آج آ کے ایون سائنس اینڈ ایوری تھنگ وی گیٹ اٹ ایونچولی. میں وہی ابھی پہلے بھی بولا تھا کہ ہم جس پہ بھی اتفاق کریں, چاہے کسی نے پہلے روزہ رکھ لیا جو ہم نے بعد میں روزہ کی, ہم یہ وابست کر سکتے ہیں خلوص نیت سے کہ اللہ میاں ہمارا ایکسپٹ کرے جو عبادت اور روزہ ہے, چاہے ہم نے پہلے رکھا یا بعد میں. آفٹر آل اللہ سب جانتا ہے. وی آل آر ٹرائنگ, سب ایون جو ہے مون سائٹنگ کے لیے جو بیٹھتے ہیں سب ٹرائی کر رہے ہیں, جیسے اجاز بھائی نے اور عامر بھائی نے مطلب اپنی دلیلوں سے بتایا. تو اس کے بعد ایونچولی ہم یہی کہہ سکتے ہیں آفٹر آل ہمارا خدا قبول کرے سب کا. لیکن یہ ہے کہ جو ہماری یہاں ہم نے بنائی ہوئی ہے نارتھ امریکہ میں آرگنائزیشن, سو بیسیکلی ایسوسیشن آف نارتھ امریکہ, تو یہ نیشنل ہے. سو آئی گیس پھر اسی کے مطابق پھر ہم جاتے ہیں اس لحاظ. صحیح, بالکل ٹھیک, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. جی حسنی صاحب, حسن زیدی صاحب آپ کچھ فرمائیں. ہاں, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ
ہمارے یہاں جب سائنٹیفک بنیادوں پر تمام نماز کے اوقات کیلکولیٹڈ ہیں اور ہر مسجد میں ان کا وجود ہے تمام دنیا میں، تو یہ صرف رمضان اور عید کے موقع پر یہ سمجھ نہیں آتا کہ اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، جی ہاں بالکل، ایک تو یہ بات بھی سوچنے والی ہے۔ دوسرے یہ کہ جب ایک اصول طے کر لیا گیا کہ جب کیلنڈر ہر جگہ بن گئے ہیں، سعودی عرب میں بھی بن گئے، مصر میں بھی ہیں اور امریکہ میں بھی میرے خیال میں بن گئے، مجھے علم نہیں ہے یہاں کا، لیکن یہاں پر بھی میں نے وہاں جب 2 سال پہلے یہاں مونٹ میں تھا تو وہاں بھی 2 مسجدوں میں اختلاف ہو گیا، ایک کہتا تھا کہ نہیں چاند کا دیکھنا ضروری ہے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں وہ جو سائنٹیفک بنیادوں پر کیلکولیشن ہوئی ہے وہ صحیح ہے۔ تو وہ ہمارے یہاں بدقسمتی سے 2 پوائنٹس آف ویو ہمیشہ سے رہے ہیں، اور سو مچ سو کہ اب اس جو آفت سماوی آئی ہوئی ہے یہ کورونا وائرس کی، اس میں بھی ہمارے ملک میں عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی بوڑھے نہ آئیں اور جوان آ جائیں، اب کون کس کی عمر کیلکولیٹ کرے گا، اور کوئی لاجک سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج خانگی صاحب نے بڑا اچھا اس پر ایڈوائز کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی جان کا بچانا سب سے زیادہ ضروری ہے اور کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک نمازوں کا تعلق ہے، تراویح کا تعلق ہے، یہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور وہ تہجد کی نماز ہے، اصل تراویح کیا تہجد کی نماز ہے، تو وہ جتنی آپ اکیلے میں اور اس کے ساتھ پڑھیں تو وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ مسجد میں پڑھی جائے۔ تو یہ ہمارے یہاں بدقسمتی ہے کہ اس قسم کے اختلافات ہیں۔ تو اب یہاں پر کون سے دن کچھ کوئی روشنی ڈال رہے ہیں؟ پہلا روزہ کس دن پلانڈ ہے؟ میں نے یہاں کا کیلنڈر جمعے کا ہی ہے، فرائیڈے کو۔ اچھا ٹھیک۔ جی ہاں، بہت بہت اچھی بات کہی آپ نے، بالکل۔ جب پورے سال کا کیلنڈر مرتب ہے، آرگنائزڈ ہے، سو وائی وی آر فائٹنگ آن رمضان اور عید الاضحیٰ، بلکہ عید الاضحیٰ پہ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، صرف یہ رمضان عید پہ ہی ایسا ہوتا ہے۔ جی رضوان بھائی، آپ سب سے پہلے تھے یہاں پہ، سو آپ اس معاملے میں کچھ روشنی ڈالیں۔ نہیں، یہ بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، میں نے گھر میں جتنی بات کرنی تھی وہ پہلے کہہ دی میں نے، کیونکہ پھر وہ بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا، مناسب نہیں ہے وہ۔ میں اس معاملے میں ہمیشہ خاموش رہتا ہوں کہ میرا اپنا اوپینین ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر بات میں نے کافی تحقیق کی، میں درست وہ اوپینین ہے، لیکن میرا خیال میں نہ اس محفل میں نہ کسی اور جگہ پہ اس کے ذات درست، انلیس کوئی مجھے مسجد کا کوئی مجھے پریزیڈنٹ وغیرہ بنا دیں جہاں پہ میں فیصلہ کرنے کی پوزیشن پہ ہوں، تو پھر میں اس کے حساب سے فیصلہ کروں، لیکن ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس بحث میں پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے، تو میں نے بھی جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں شیخ صاحب؟ نہیں، میں کہا یہ بہت اچھا ہے، اگر پریزیڈنٹ آپ کو کسی وقت آپ حصہ تو لیں، آگے آئیے تو پھر آپ کو بن جائیں گے۔ دیکھیے، اللہ کی خدمت کرنے کے لیے، اللہ کی گھری خدمت کرنے کے لیے کوئی آپ کا آفس ہونا ضروری نہیں ہے۔ نہیں ہو سکتا ہے، تو میرا کلام سن ہی لیا تھا نا، سے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ آپ نے میرا کلام سن ہی لیا تھا کہ مسجد کے الیکشن، امریکی مسجد کے الیکشن میں دیسی انکل کی فریاد۔ تو میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم یہ ڈسکشن بعد میں بھی کر سکتے ہیں، ایک راؤنڈ پہلے ہو جائے، اگر کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، جیسے شیخ صاحب آپ غزل سنانا چاہ رہے تھے، تو اس طرح کی ایک راؤنڈ ہو جائے، اس کے بعد ہم پھر یہ گفتگو جاری رکھیں، زیادہ بہتر۔ چلیے ٹھیک ہے۔ ایکچولی آئی وازنٹ پریپیئر فار دا کہ میں آج کی صدارت کروں، تو میں تو آج پاس اوور کرنا چاہ رہی تھی، بٹ تھینکس فار یو کہ آپ لوگوں نے مجھے صدر بنا دیا، بٹ آئی ڈونٹ ہیو اینی سبجیکٹ، تو آپ لوگ جو ڈیسائیڈ کریں وہی سبجیکٹ ہو جائے گا آج کا۔ سبجیکٹ تو کوئی بھی نہیں، تو دھنک نشست ہے، سبجیکٹ تو آپ تو ڈیسائیڈ نہیں کرتے، تو بعد میں آپ کے بعد میں آپ کو ایسے بھی نمبر آخر میں آئے گا، آپ جس کے چیز کو آپ چاہیں اس کو بات کر سکتی ہیں۔ تو میں سمجھ رہا کہ شیخ صاحب اگر آپ اس سے بات کرنے آپ پہلے آپ غزل وغیرہ سنا دیں۔ میں اپنی غزل سناتا ہوں۔ عرض کیا ہے، ساقی ہے بزم یار ہے، جام شراب ہے۔ ہاں، میں نے کہا کہ رمضان سے پہلے سنا دوں۔ ساقی ہے بزم یار ہے، جام شراب ہے، اس پر ستم کی بات کے عہد شباب ہے۔ اور شعر ہے، پوچھے ہے جا کے حال ہمارا وہ غیر سے، پوچھے ہے جا کے حال ہمارا وہ غیر سے، کچھ تو ضرور دل میں بھی اس کے جناب ہے۔
اور شعر ہے، یہ تو بتاؤ کیوں نہیں آتے ہو سامنے، برسوں کی آشنائی ہے پھر بھی حجاب ہے، کرتے تو سب ہی لوگ جہاں میں برائیاں، ٹوٹے ہے صرف ہم پہ یہ کیسا عذاب ہے۔ اور یہ شعر ہے، رکھا ہوا ہے ہم نے اثاثے کے طور پر، جہاں سے عزیز ہم کو یہ سوکھا گلاب ہے، شعروں میں ہیں تمہارے ہی جلوے بھرے ہوئے، شعروں میں ہیں تمہارے ہی جلوے بھرے ہوئے، دیوان کا تمہارے ہی نام انتصاب ہے۔ آخری شعر ہے، اعجاز عشق کیسے جفاؤں کا لے حساب، یہ تو ازل سے حسن کے زیر عتاب ہے۔ آداب۔ اچھی ترکیب، بہت اچھا، بہت اعلیٰ۔ بہت خوبصورت شیخ صاحب۔ بہت اچھا، ذرا نوازی کا شکریہ بھائی آپ لوگوں کا، تھینک یو۔ چلیں میں تو شعروں میں ہیں تمہارے ہی جلوے بسے ہوئے، جی ابھی تو اپنا یہ خانہ خراب ہے۔ یہ تھا شیخ اعجاز بھائی۔ بہت خوب رضوان صاحب، بہت خوب۔ تو اب روحی خان صاحبہ آپ بتانا چاہیے۔ میں کچھ کہہ سکتی ہوں؟ جی کوئی ہاں، تو آپ کھانا کے ہوتے ہوئے کھانا خراب نہیں ہو سکتا۔ صاحب یہ تو خانہ خراب جو انہوں نے پہلا مصرع پڑھا ہے نا شراب جی اور میخانے وغیرہ کا، تو میں نے کہا یہ تو خانہ خراب آئے گا ہی آئے گا نا، کوئی قافیہ، لیکن آیا نہیں تو میں نے کہا چلو۔ خانم کی تو وہ بہت تعریفیں کر رہے ہیں، خانم کی تو زمین آسمان میں کلابے ملا رہے ہیں۔ معلوم نہیں کس کی تعریفیں ہیں۔ اب یہ ہم دیکھیے غزل بیگم کے سامنے پڑھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے جوانی میں کی باتیں ہیں وہ تو بھول چکی ہوں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن آپ کی یادداشت کو داد دینی چاہیے، آپ نہیں بھولے۔ جی زیدی صاحب آپ کچھ فرمائیں۔ روحی خان جی میں کیا اوکے میں بھی غزل بتا سکتا ہوں ایک آج آخری دن ہے تو پھر اگر غزل کا دور ہے تو نہیں مگر روحی بہن کی بھاری ہے، روحی بہن جی وہ آپ باری باری کر کے نا جو پروگرام سوری روحی، ہاں آپ بولیے۔ دیٹس فائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیونکہ رمضان آ رہا ہے تو استقبال رمضان کے سلسلے میں میں نے ایک چھوٹا سا مکالمے کی صورت میں لکھا ہے۔ بہت خوب۔ سو نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 2020 کا رمضان و مسلمان۔ سکینہ آپا نے عصر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی شعبان کی یہ دعا بلند آواز میں پڑھی، لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ مخلصین لہ الدین ولو کارہ الکافرون۔ پھر پاس بیٹھے موسیٰ اور سلمہ کی طرف مخاطب ہو کر بولی، نزہت المجالس میں ہے کہ یہ دعا جو شخص پڑھے شعبان المعظم میں، اللہ عز و جل اس کے 1000 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، اور وہ اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہوگا، اور رب العزت کے نزدیک وہ صدیق لکھا جائے۔ خداوند تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی برکتوں سے نوازے اور خیریت سے اگلے ماہ رمضان تک پہنچائے، آمین۔ آپا رمضان لفظ کا مطلب کیا ہے؟ لیکن اس سال نماز، روزے، تراویح وغیرہ یہ سب کیسے کریں گے؟ مسجدیں تو بند ہیں۔ موسیٰ نے رمضان کے بارے میں بہت سے سوال کرتے ہوئے کچھ عجیب سی اضطرابیت سے پوچھا۔ آپا نے جواب دیا، موسیٰ اور سلمہ سنو، یہ رمضان کا مہینہ جو ہمارا قمری سال کا جو 9واں مہینہ ہے، اس کا مصدر، اس لفظ کا مصدر ہے رمضا، جس کے لغوی معنی سخت گرمی اور تپش کے ہیں، تپش سے جھلس جانے کے ہیں۔ تو ارض رمضا اس زمین کو کہا جاتا ہے جو سورج کی تمازت سے انگارہ بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ مختلف ذرائع سے، جیسے نزہت المجالس، جامع البیان،
मजमाउल बहरैन, इब्न मंजूर लिसानुल अरब, इन डिफरेंट राय से डिफरेंट मिलती हैं, लेकिन इत्तफाक उसी मरकजी ख्याल पे है। और जैसे पहली वजह यह है कि रमजान में चूंकि रोजादार भूख और प्यास की शिद्दत और हिद्दत महसूस करता है, इसलिए रमजान कहा जाता है। दूसरी वजह ये महीना शदीद गर्मी के दिनों में वाक़या हुआ, इसलिए इसका नाम रमजान रखा गया। और तीसरी वजह ये कि रमजान गुनाहों को जला देने वाला महीना है, चूंकि खुदावंदे जलाल अपने बंदों के गुनाह जलाकर उनको बख्श देता है, इस वजह से इसका नाम रमजान रखा गया। आपा ने फिर गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत का कमाल ये है कि जहां उसने अशरफुल मखलूकात को जिस्म और रूह का निहायत आला मुरक्कब बनाया, वहां इन दोनों अनासर की खुश नशोनुमा के लिए सामान भी मुहैया किए। मादी जिस्म के लिए रूहानी असबाब मुकर्रर किए। रूह और नफ्स की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने अपने अंबिया और आसमानी कुतुब नाजिल फरमाई। सो इस्लाम की हर इबादत अपने अंदर बेपनाह मगर उनमें से रोजा जो हर आखिर वाले मुसलमान पर फर्ज है, मगर इनमें से रोजा जो हर आकिल बालिग और मुकल्लफ मुसलमान पर फर्ज है, एक ऐसी इबादत है जो कई लिहाज से दूसरी इबादत पर मुनफरिद हैसियत रखती है। इस सिलसिले में खुद हदीस कुदसी है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह इज़्ज़ व जल का इरशाद है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा, क्योंकि इसमें मेरा बंदा अपनी शहवत और खाने पीने को मेरी वजह से छोड़ देता है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब कीमिया सादत में मज़कूरा कुदसी हदीस का मफ़हूम कुछ ऐसे लिखते हैं, रोजा की अजीम तरीन फजीलत तो यही है कि अल्लाह ताला ने खास तौर पर अपनी जात से मंसूब फरमाया है, यानी अगरचे हर इबादत खुदाई के लिए, लेकिन रोजा की तखसीस ऐसी है कि जैसे काबा को अपना घर कहा है, हालांकि सारी दुनिया उसी की है। तो इसलिए कादिर मुतलिक दुनिया फानी की नसीहत को झंझोड़ झोड़ कर पूछ रहा है कि है कोई मेरे अलावा जो तुम्हारी इस आजमाइश या तकदीर को बदल सके, जिसका तुम्हें कल तक गुमान भी ना था। शब रोज नफसानी ख्वाहिशात के पुजारी बनकर मेरी अजान का जवाब तक देना गवारा नहीं करते थे। जिस गैर अल्लाह को मेरा शरीक ठहराया, उसको पुकारो। अब क्या मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम्हें हिदायत की किताब फराहम नहीं की? उसने अमल करके सिरात मुस्तकीम की निशानदही नहीं फरमाई? मैंने भी अपनी किताब में तुम्हें तंबीह किया था, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। सो बच्चों, माय डियर, ये जो रमजान जो चौथा रुकन है इस्लाम का, और रोजे को सयाम अरबी में कहा जाता है, इसका मतलब है किसी चीज से रोकना अपने आप को। सो शरई लिहाज से रोजादार खुदा की खुशनुदी के लिए अपने रब के लिए अपने आप को नफसानी ख्वाहिशात और खाने पीने से रोकता है। सो रोजे की फर्जियत का हुक्म भी दूसरी सदी हिजरी में ये तहवील काबा के वाकया के बाद 10 रोज बाद माह शाबान में नाजिल हुआ। तो सलमा ने मासूमाना अंदाज में सकीना आपा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मस्जिदें तो बंद हैं, तो फिर सब कैसे नमाज, अफ्तार, तरावी और एतकाफ वगैरह करेंगे? या अजीजी, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पहले ही हमारे इस सवाल का जवाब सूरतुल बकरा की 183, 184, 185 आयात में दे दिया है। जिस चैलेंज और इम्तिहान से हम आजकल गुजर रहे हैं, उसमें मुत्तकी लोगों के लिए बहुत से पोशीदा इसरार हैं, बहुत से रमूज हैं। और वो जो मंदरजा जो अभी जो आयात जो मैंने अभी बयान फरमाई है, अल्लाह ताला हमें हुक्म दिया है कि ये फर्ज नमाज, रोजे अदा करने हैं, सब करने हैं। सहूर, अफ्तार, तरावी, एतकाफ, ये सब कुछ मामूल के मुताबिक होंगे। इनकी अदायगी का सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कुरान पाक में इन आयात में जगह का तयन नहीं किया। सो इससे बड़ी नेमत हमारे लिए क्या है कि वो निहायत रहीम है। वो सिर्फ हमसे क्या चाहता है, अगर हम अपने ओरिजिन की तरफ जाएं, सिर्फ तकवा चाहता है। अपने घर के इस खास तरबियती कैंप में बैठकर यकसुई से हम एक माह की रियाजत से अपने बातिन को
کہ غرور، ریاکاری، کینہ، خود غرضی وغیرہ جیسی آلودگیوں سے پاک کر سکتے ہیں. تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس سے پہلے ہی وہ سہولت دے دی ہے کہ آپ کو اتنی اٹھ کے ڈرائیو کر کے جانا اور آنا، اور کئی لوگ تو کہہ رہے ہوں پیدل جانا ہوگا. تو یہ سہولتیں تو اللہ تعالیٰ نے اور ہمیں دے کے آزمائش میں ڈال دیا ہے، اس لیے کہ ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں کہ اب تھوڑی عبادت کرتے ہیں. تو اس میں بھی ایک آزمائش ہے. تو اس سمیع و بصیر کو ہمارا بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو ہم اپنی بدعات اور خرافات میں پڑھ کر خداوند کریم اور اس کے بندوں پر احسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. موسیٰ نے اس پر جھٹ کر سید ضمیر جعفری کا یہ شعر فوراً ظریفانہ انداز میں پڑھا. میرا روزہ ایک بڑا احسان ہے لوگوں کے سر، مجھ کو ڈالو موتیے کے ہار میں روزے سے ہوں. اور ہاں افطار کے ساتھ سحور کے وقت کھانا بھی سنت ہے. سکینہ آپا نے اس پر برمحل شعر پر مسکرا کر روزے کی ایک اور برکت کی طرف توجہ دلائی، جس کی تائید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری سراپا بابرکت ہے، اسے ترک نہ کیا کرو. حضرت ابو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے. سو یہ کووڈ-19 کے دیے ہوئے خوف و ہراس کو پس انداز کر کے ہمیں اپنا رویہ مثبت اپنانا ہوگا. اس نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں پہلی شعبان کے مہینے میں ہی اس نے ہمیں آئسولیشن میں نہیں اعتکاف پہ ڈال دیا. سبحان اللہ. اور یہ سب احکامات اور معمولات ویسے ہی رہیں گے. ہم اسی طرح سال میں جو ایک دفعہ ریاستی کیمپ کرتے ہیں اسی طرح ہی کریں گے، لیکن یہ سب روزے اور اعتکاف اور سب کورونا کے لاک ڈاؤن میں ہی ہوگا سب کچھ انشاءاللہ. ایک پنتھ دو کاج. یہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہوگا کہ زندگی، صحت، سانسوں کی روانی، عزیز داری اور خوشحالی جیسی جن نعمتوں کو ہم بھلا چکے تھے وہ ہم گاہے بگاہے یاد کر کے اس رحیم سے مغفرت طلب کریں گے کہ اور ساری مسلم اللہ سبحانہ وتعالی اپنی امت مسلمہ کو زیادہ موقع اس لیے دے رہا ہے کہ تم اور عبادت اور اعتکاف کر سکو. اور جیسے سورہ کاف میں وہ جو نوجوان جو تھے وہ غار میں چلے گئے تھے، تو وہ آئسولیشن کیوں اللہ نے ان کو دی؟ ان کو پرسیکیوشن سے نجات دلانے کے لیے. سو یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بہت اچھا دیا ہے موقع کہ نہ صرف ہم اس روزے رکھیں بلکہ زیادہ عبادت کریں. اور جو تراویح کہیں کہ او نو یہ سننا ہے اور یہ نفلی ہے، لیکن میرے خیال میں کہ وہ اللہ تو چاہتا ہے کہ آپ زیادہ عبادت کریں اور زیادہ نفل پڑھیں رات کو، اور اس کی طرف رجوع کر کے اپنی توبہ نصوح کے ساتھ اپنے رب کو منائیں اور اس سے ندامت کے آنسو بہا کر یہ کہیں کہ اپنے گھر بیت اللہ اور مسجد نبوی اور تمام مساجد کے دروازے ہم پر کھول دے یا رب العالمین. یہ اور اس کے بعد سکینہ آپا نے یہ دعا پڑھی اور اپنی گفتگو ختم فرمائی. اللہم ارزقنی توبۃ نصوح من قبل الموت. اے اللہ مجھے موت سے پہلے خلوص دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بہت شکریہ بچوں. چلو آؤ چائے پی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت خوبصورت مقالہ تھا روحی، ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ جی، بہت پیارا تھا. شکریہ. عامر بھائی آپ میرا ایکچولی بالکل ہی دوسرا ہے، مگر طے تھا میں نے آپ کو کہ امی میری کچھ چیزیں ڈھونڈ کے لے آئی پاکستان سے، تو یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے. میں نے 18 سال کی عمر میں لکھا تھا. دیکھیں آپ کو پسند آئے. اس کا ٹوٹلی دوسرا ہے وہ ٹیسٹ. اچھا، بہت دلچسپ بات ہے، میں بھی ایک مضمون پڑھنے کا سوچ رہا تھا جو میں نے 17 سال کی عمر میں لکھا تھا. ہاں، تو یہ امی نے مجھے ایکچولی بھول گیا ہوا تھا، مگر یہ چیزیں جو امی لے کر آئی ہیں اس میں سے نکل آئے. قدرت اللہ تھیوری. قدرت اللہ تھیوری سائنس کا یہ ذرعی اصول ہے کہ تقریباً تمام ہر چیز کا خیال اچانک ہی آتا ہے. مثلاً انکل بوہر کو لیجیے، ان کو کیا پڑی تھی کہ ردر فورڈ کے پڈے میں ٹانگ اڑاتے، مگر ان کو اس کا اچانک خیال آیا. کیونکہ ہماری نسل سائنسی اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے انکل بوہر سے جا ملتی ہے،
اس لیے کل جب ہمارے استاد مسلمانوں کے سائنسی زوال کا رونا رو رہے تھے اور دفعتاً انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ یورپ کے باسیوں نے صرف ایک شریف انعام مسلمانوں کو دیا اور باقی سب اپنے ہاں ہی رکھے، تو میرا خون کھول اٹھا، اور اتنا کھولا کہ اس کے اثرات ذہن تک پہنچ گئے، اور انہی اثرات نے فوراً ایک نئی سوچ کو جنم دیا۔ بنیادی نظریات۔ سب سے پہلی بات جو ناقد کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس تھیوری کے قاری کا مسلمان ہونا لازمی ہے۔ غیر مسلم اپنے مذہبی تعصب کے باعث شاید اس میں غیر حقیقی اعتراضات اٹھائیں، مگر اس سے ناقد کو قطعاً پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آخر انہوں نے ہی ہم سے ہی علم حاصل کیا ہے۔ یہ سب گر ہمارے ہی تو سکھائے ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہم سے آگے نکل گئے ہیں، مگر ہم کو مستقبل کی کیا پرواہ، ہم تو بھئی ماضی کی درخشندہ روایات کو سینہ بسینہ لے کر پیچھے ہی ہٹتے رہیں گے۔ تو بات چل رہی تھی قدرت اللہ تھیوری کی۔ تو قدرت اللہ تھیوری صرف مسلمانوں کے موجودہ دور کو دیکھ کے ان کی طبیعت کے عین مطابق پیش کی گئی ہے کہ کہیں ان کا سمجھنا کہ کسی بھی مسلمان بھائی کی طبیعت پر گرا نہ گزرے، مبادہ کل کو نصاب کے بڑھنے پر حکومت ان کو بیجا سٹرائکس کا پھر سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ یوں تو یہ تھیوری کئی مسودوں میں بھی پوری نہ اترے، مگر فدوی نے اس کو محض چند سطروں میں پرو دیا ہے۔ بس یوں جانیے کہ دریا میں کوزے کا سما ہے، یہ ایک ایسا بحر ناپید ہے، کسب سفید ہے، مضمر بھید ہے کہ اگر ریچارجبل ٹیوب لے کر بھی نکلیں تب بھی اس کی روح کو نہ پہنچ سکیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے روح رواج صرف دو نکات ہیں جن کو سن کر کئی نوجوان تدبر میں پڑ جائیں گے۔ وہ نکات فضولیات کے پرائے میں کچھ یوں بیان دیے گئے ہیں کہ اس دار فانی کا تمام نظام اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور انسان کے شعور کی بدولت اس پر سے انسان اپنے لاشعور کی بدولت نہ اس پر سے پردہ اٹھا سکا ہے نہ اٹھا سکے گا۔ نمبر 2، دور حاضر کے علوم خصوصاً سائنس محض گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہ ایک تہمت ہے، اور ایک دھبا ہے، ایک خزاں ہے، ایک پتا ہے، ایک شجر ہے، ایک ڈالی ہے، ایک وبال ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تاریخ۔ اردو شاعری کے ساتھ ساتھ اس تھیوری کا وجود ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کو کبھی منظم طریقے سے پیش نہیں کیا گیا۔ اس ناطے سے جد امجد ولی لکھنوی صاحب ہیں، اور فرزند انجمن آج کل کے تحریک پسند طلبہ۔ ہمارے کئی شعراء اپنے اشعار میں کبھی ان استعاروں کا بیان کرتے ہیں اور اس حقیقت کو واضح کر چکے ہیں۔ مثلاً غالب ہی کو لیجئے، کہتے ہیں کہ ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کیوں نہ غرق دریا، نہ کبھی جنازہ اٹھتا، نہ کہیں مزار ہوتا۔ گویا شیر قبر میں نازل ہو رہے ہیں اور ہماری جان مرنے پر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ظاہر ہے کہ ایسے خیالات خدا کی قدرت کا ہی کرشمہ ہے، ورنہ کہاں کوئی مردہ انسان اور کہاں کلام سخن۔ اسی پر اکتفا نہیں، دور حاضر کے مسلمان اس تھیوری کی حقیقت کی سب سے بڑی دلیل ہے، کیونکہ جو اتوار ان سپوتوں نے اپنائے ہیں اس پر تو یہ کب کے بیروت بن گئے ہوتے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہ ہم کو سنبھالے ہوئے ہے۔ آپ غالب کا ایک اور شعر سے شعر خوانی ہو جائے۔ ایک جگہ یوں رقم تراز ہے کہ تھی خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا۔ بھئی کیا خوب کہی، غالب نہ ہوئے، گاڑی کا انجن ہو گئے جو گرما گرم خبر کو سنتے ہی پارا پارا ہو جائے۔ اس پر ترلا یہ کہ اس معجزے کے روما ہونے کا پورا یقین تھا۔ اللہ کی قدرت کی کیا عمدہ مثال ہے کہ اپنے ہی پرزے کے دیکھنے کا شوق چرایا اور ایسا چڑھ آیا کہ مت ماری گئی۔ اور یہ بات نہیں کہ جاتے جاتے کہ مرتے ہوئے کوئی پردے ہونے کا تماشا کیسے دیکھ سکے گا۔ کیا نادر خیال ہے۔ ایسا خیال یقیناً اسی ذہن میں آ سکتا ہے جو فدوی کی تھیوری سے مکمل اتفاق رکھتا ہو۔ فوائد۔ ہر تھیوری کے کوئی نہ کوئی حقیقی یا غیر حقیقی، عملی، کتابی یا محض نصابی فوائد ہوتے ہیں۔ قدرت اللہ تھیوری بھی اللہ کی قدرت سے بے شمار پریشان کن و حیران کن فوائد کی حامل ہے، لہٰذا دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، روحانی فائدے۔ یہ وہ خاص خصوصیت ہے جو محض قدرت اللہ تھیوری میں ہی پائی جاتی ہے۔ اس زمن میں ہمیں میکسویل اور دیگر سائنسی سرپرستوں کی تھیوریاں کھوکھلی نظر آتی ہیں، اسلامی اقدار سے آ رہی، اسلامی نوجوانوں سے آ رہی، اور سب سے بڑھ کر کتابیں بھاری۔ اس کے مقابلے میں قدرت اللہ تھیوری کو لیجئے، بھئی کئی دور رس نتائج ہیں کہ پاکستان کے 70% عوام ان پڑھ ہیں۔ یہ ان پڑھ کیوں نہ ہو، نصاب کتنا مشکل ہے، یعنی ایک تو دستخط کرنا، وہ بھی پھر اپنے پورے نام کے۔ ایسے فرسودہ نظام پر تو جناب فقط سٹرائکس ہی ہو سکتی ہیں۔ ہم قدرت اللہ تھیوری کو چراغ منزل جان لیں تو ہمارے ملک کا کریا
علم کی روشنی سے منور ہو جائے گا. اور وہ سائنس جو سب سے نرالی ہے ہمارے لیے اغیار ہے. سائنسی فوائد. حیران کن پر یہ تھیوری کے بے شمار سائنسی فوائد بھی ہیں. انسان فطری طور پر متحس واقع ہوا ہے. دنیا کی کوئی اچھا آواز نہیں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے آواز. ہماری تو آپ کا میں خیال ہے مائک کے اوپر ہو سکتا بالکل صحیح آ رہی ہے. اچھی آ رہی، بالکل وہ لفظ صاف. متجسس ہے. آئی تھنک وہ لفظ متجسس ہے جو بحث اپنے پڑھا ہے. متجسس. ہاں میں اپنی لکھائی خود ہی نہیں پڑھ پا رہا. دنیا کی کوئی شے اسے مطمئن نہیں کر سکتی. اسی تھیوری کے کئی فوائد ہیں، مگر آپ سے کوئی پوچھے بھائی جان یہ تو بتائیے کہ الیکٹران کیوں گھومتے ہیں، تو جواب سادہ ہے عزیزم، یہ سب اللہ کی قدرت ہے اور اس کے آگے انسانی فکر ہیچ ہے. یا پھر کوئی یہ سوال کرے پرندے کیوں اڑتے ہیں یا مشینیں کیوں چلتی ہیں، تو جواب وہی ہے، اے کافر انسان، کیا تجھے اللہ کی قدرت کا ذرہ برابر بھی اعتبار نہیں؟ اور ایسے تلخ جواب کے بعد ظاہر ہے موجودہ دور میں کوئی آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا. موجودہ سائنس کئی سوالات کے آگے لاجواب ہے، مگر اس تھیوری کے پیروکاروں کے پاس ہر سوال کا کھڑا کھڑا جواب ہے، بلکہ یقیناً ایک لاجواب جواب ہے. میرے خیال میں کافی ہیں تو میں یہاں بند کرتا ہوں، مگر یہ میں نے پرانی تھیوری نکلی تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بہت اچھا، بہت اچھا، بہترین. بہت تو آپ کے اندر جراثیم پرانے ہیں. اسی میں سے مجھے ایک پرانی نظم بھی مل گئی ہے، وہ بھی سنا دیتا ہوں پھر ہاں بات ہاں ختم کریں. پلیز. یا یاد ہے ہم کو وہ موسم بھی، لہریں گننا یادیں بننا، تیری یاد کو شام سویرے حرفوں کی مالا میں چننا، تیری یاد کے ایک مرکز میں نظر تجھے یہ مالا کرنا، اور پھر فرت عقیدت سیوا ریزہ ریزہ ہو کے بکھرنا. شب کو اس خاموش فضا میں غم کا اندھا شہر اترنا، ریزوں کے اس دیس کے اندر تنہائی کا زہر اترنا، پھر وہ تیری یاد کا آنا، عہد خزاں میں پھول کا کھلنا، قوس قزح کے رنگ پکڑنا، تیری یاد میں تجھ سے ملنا، چپکے چپکے دھیرے دھیرے چاند کا ڈھلنا رنگ پگھلنا، وہ عامر کا سوتے سوتے چاند نگر کی سیر کو چلنا، ہر کوچے کو تیرا سمجھنا، ہر ساتھی سے دیکھ کے ملنا. واہ واہ واہ، بہت اچھا بھائی، بہت اچھے، بہت بہت خوبصورت، اعلیٰ. بہت خوبصورت. ٹین ایجرز کی ہے میری. بہت خوبصورت. جب ایکسلنٹ. کس کی باری ہے حسن صاحب؟ ابھی حسن زیدی صاحب آپ کی باری ہے. چلے اب یہ شاعری کا دور شروع ہوا ہے تو میں بھی غزل ہی سنا دیتا ہوں. جی ضرور اجازت ہے؟ بالکل ضرور ضرور. یہ اصل میں جو میرا آبائی شہر علی گڑھ تھا، یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ غزل لکھی گئی تھی کافی، تو وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں. ضرور. ایک شعلہ تیرے دل کو بھی جلاتا ہوگا، واہ، ایک شعلہ تیرے دل کو بھی جلاتا ہوگا، جانے والے کا کبھی دھیان تو آتا ہوگا، جانے والے کا کبھی دھیان تو آتا ہوگا. کیا کروں ذہن کے ہر موڑ پہ آباد ہے تو، کیا کروں ذہن کے ہر موڑ پہ آباد ہے تو، یوں تو دل تجھ کو کئی بار بھلاتا ہوگا، یوں تو دل تجھ کو کئی بار بھلاتا ہوگا، پھر چلو دوست اسی شہر طرب میں کہ ہمیں، پھر چلو دوست اسی شہر طرب میں کہ ہمیں، راہ گزاروں کا ہر ایک ذرہ بلاتا ہوگا،
اور میں کہیں جلتا ہوا دھوپ میں اندیشوں کی، میں کہیں جلتا ہوا دھوپ میں اندیشوں کی، وہ کہیں دل سے میرا نام مٹاتا ہوگا، وہ کہیں دل سے میرا نام مٹاتا ہوگا، دور بستی سے ستاروں کی جھمک میں اب بھی، دور بستی سے ستاروں کی جھمک میں اب بھی، بانسری رات گئے کوئی بجاتا ہوگا، بانسری رات گئے کوئی بجاتا ہوگا، اور وائے قسمت کے نہ پا کر میری سانسوں کو حسن، وائے قسمت کے نہ پا کر میری سانسوں کو حسن، اپنی خوشبو کو وہ پھولوں میں بساتا ہوگا، اپنی خوشبو کو وہ پھولوں میں بساتا ہوگا، جانے والے کا کبھی دھیان تو آتا ہوگا۔ شکریہ جناب۔ واہ واہ، بہت بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ سنجے جی صاحب، خوبصورت جناب۔ جناب بہت اعلیٰ۔ ایک شعلہ تیرے دل کو بھی جلاتا ہوگا، تیرے حصے کا کباب جب مہمان جانے والے کا کبھی دھیان تو آتا ہوگا، جی تیرے حصے کا کباب جب مہمان کھاتا ہوگا۔ آپ آلریڈی رضوان بھائی افطاری کی تیاری کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں افطاری کے اندر دو چیزیں فرض ہیں، ایک پکوڑا، دوسرا روح افزا۔ نہیں ہوتا ہے۔ اچھا بہرحال میرے پاس ایک مضمون ہے جو میں نے آج سے تقریباً 3 برس پہلے لکھا تھا، 14 اپریل کو 2007 کی تاریخ پڑی ہوئی ہے۔ اس کا مضمون کا عنوان ہے نالۂ بلبل۔ جی ٹھیک ہے نا۔ لکھنؤ اور دلی والوں کو اس بات پر اختلاف ہے کہ آیا بلبل مذکر ہے کہ مؤنث، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ عالمان اختلاف صرف لکھنؤ اور دلی کی طرف تک محدود نہیں بلکہ زمان اور مکان سے آزاد ہے اور خوب پھل پھول رہا ہے۔ ترانہ علی گڑھ جو کہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کا مشہور نغمہ ہے، اسے مجاز لکھنوی نے لکھا ہے، اور اس ترانے کا ایک مصرع ہے، یہ میرا چمن ہے میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں، یعنی مجاز لکھنوی کے ہاں بلبل مذکر ہے۔ مرزا غالب فرماتے ہیں، میں چمن میں کیا گیا گویا دبستاں کھل گیا، بلبلے سن کر میرے نالے غزل خواں ہو گئیں، یعنی بلبل مؤنث ہے مرزا غالب کی نظر میں۔ لیکن شاعر مشہور ڈاکٹر علامہ اقبال کا شعر ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، یعنی لاہور کے بعد لکھنؤ کے مجاز کی طرح یہاں بلبل کو مذکر مانتے ہیں۔ مگر اب آپ علامہ کے مشہور شعر کو دیکھیے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستان ہمارا، یعنی یہاں اقبال دلی کے غالب کی طرح بلبل کو مؤنث مان رہے ہیں۔ اب ایک جگہ اقبال بلبل کو نر اور دوسری جگہ مادہ کہہ رہے ہیں، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ ویسے کچھ اشعار اور نثر کے نمونے آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے کہ جس پر لفظ بلبل کا استعمال اس طرح ہوا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے اظہار کی ضرورت ہی نہیں، جیسے بلبل کو باغباں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں تھی لکھی قید فصل بہار میں۔ بلبل جس کو اندلیب بھی کہتے ہیں، اردو شاعروں کا پسندیدہ ترین پرندہ ہے۔ علامہ اقبال کے شاہین کو پاکستان میں بڑی سرکاری قدر و منزلت ملی، مگر بلبل اور شاہین کا اردو شاعری میں مقابلہ ایسے ہی ہے جیسے اپنے محبوب کا مقابلہ آئی جی پولیس سے ہو۔ بلبل کی جنس پر اردو کے دانشوروں نے بہت بحث کی، اور اس سے فائدہ یہ ہوا کہ گفتگو کے لیے ایک مزید موضوع مل گیا۔ اس بہانے اردو کی محفلوں میں مجھ جیسوں کو قابلیت جھاڑنے کا موقع مل گیا، اور باہم لڑنے کے لیے ایک بہانہ بھی۔
मुजक्कर मोन्नस जनाना मर्दाना लहू गरम रखने का है एक बहाना। एक दफा दो दोस्त इसी बात पर लड़ रहे थे। एक कहता था बुलबुल बोलता है, दूसरा उसकी नफी करता था और कहता था कि नहीं, बुलबुल बोलती है। पास ही एक बिहारी साहब खड़े थे, ये लड़ाई देख रहे थे। पास आए और कहा, काहे को लड़ते हो भाई, बुलबुल ना बोलता है और ना बोलती है, बुलबुल तो बोले है। सोचने की बात यह है कि अगर बुलबुल मादा है तो इसका नर बुलबुला क्यों नहीं हो सकता, और अगर बुलबुल नर है तो इसकी बीवी बुलबुली हुई, जो गालिबन चुलबुली की वैसे अहले जबान के यहाँ अमूमन इंसानों का नाम बुलबुल नहीं होता, हर बता किसी का लक़ब हो सकता है, लेकिन हमारे बंगाल के भाइयों में ये आम नाम है, जैसे बुलबुल रहमान। इसी तरह पठान भाइयों में भी मर्दों में आपको बुलबुल नाम मिल जाएगा, जैसे बुलबुल खान। अवामी इस्तेमाल की वजह से बुलबुल मर्दाना नाम लगता है, मगर अब गौर कीजिए इस अवामी फिल्मी नगमे पर, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। अब जाहिर बात है कि यहाँ बुलबुल खान के खटक डांस का जिक्र नहीं, ना बुलबुल रहमान के कथक नाच का मंजर आंखों के सामने आता है, बल्कि नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा सुनते ही उस नाजुक अंदाम रक्कासा का ख्याल आता है, जिस पर नजर पड़ते ही बंदा मोमिन पहले बेसाख्ता सुभान अल्लाह कहता है और फिर अस्तगफिरुल्लाह कहता है, और दूसरी नजर शैतान की। हिंदो पाक में अगर आप किसी मुहतरमा को बुलबुल कह दें तो ये बात तो तय है कि आप इतने शरीफ नहीं जितने नजर आते हैं, लेकिन किसी को बुलबुल कह देना यकीनन उसके खुशगुलू या खुश शक्ल होने का इकरार है। लेकिन उर्दू अदब से लगाव रखने वाले होशियार रहें और किसी अमरीकी मेम को बुलबुल ना कह दें, क्योंकि इसके अंदर दो बुल BULL है। ऐसा हो अनीस ठेस ना लग जाए इन आप गिनों को। बहुत अच्छा। जबान के इर्तिका में जमा और मकान का दखल रहता है। उर्दू की परवरिश में दक्कन, दिल्ली, लखनऊ, पंजाब का अपना अपना असर है, अपना अपना रंग है। लिहाजा अगर कोई सुखनवर बुलबुल को मुजक्कर मानता है तो वो भी सही है, और बुलबुल को मोनस मानने वाला भी दुरुस्त। उर्दू जबान में बुलबुल के अलावा और भी नौयत इख्तिलाफी अल्फाज हैं, जैसे रोटी, दही। खुद मेरा अपनी बेगम से हलीम और तौलिया पे इख्तिलाफ है कि इन अल्फाज की जिन्स क्या है, और बीवी से हर बहस और हुज्जत का अंजाम यूं होता है कि बकौल शायर कभी वो जीत जाती है और कभी मैं हार जाता हूँ। वैसे शराफत का तकाजा यह है कि अगर तौलिया मर्द के इस्तेमाल में है तो तौलिया को मुजक्कर जानिए, और किसी शेर या जुमले में दोशीज़ा और तौलिया दोनों आती हैं तो बस हिसाब व क़ुर्बत तौलिया को भी मुअन्नस मानना चाहिए। लेकिन आप मुजक्कर और मुअन्नस की आलिमाना और आलमी जंग में कभी भी दही, रोटी, हलीम और तौलिया का जिक्र नहीं सुनेंगे, क्योंकि जो नज़ाकत और रोमानवी इशारे बुलबुल में है, दही में नहीं। अशार में आपका तौलिया लफ्ज़ का इस्तेमाल सिर्फ मज़ाही शायरी में ही नजर आएगा। हाँ, अलबत्ता बुलबुल हिज्र फराग दोनों का साथी है, लिहाजा कसरत इस्तेमाल ही की वजह से इसकी जिन्स काबिल तवज्जो रही है और सबब इख्तिलाफ भी। अंग्रेजी जबान इस नर और मादे की तकसीम से आज़ाद है, मगर अरबी जबान में उर्दू की तरह जिन्स की कैद है, लेकिन अरबी में फिर भी जिन्स के तयन के असूल हैं। जैसे इंसानी जिस्म पर जो चीज़ जोड़े की शक्ल में है वो हमेशा अरबी में मुअन्नस मानी जाती है, जैसे आंख, कान, पैर, मगर उर्दू में ऐसा कोई असूल नहीं। पैर मुजक्कर है तो एड़ी मुअन्नस, टखना मुजक्कर है तो टांग मुअन्नस, घुटना मुजक्कर है तो रान मुअन्नस। अब रान से बाला मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान अहबाब ज्यादा बेहतर जानते हैं। इसी तसव्वुर बराए बालिगा के साथ और इस तरमीमी शेर के साथ मैं अपनी बुलबुल हजार दास्तां खत्म करता हूँ। बुलबुल को बाग़बां से न सयाद से गिला, शिकवा है शायरों से नसर निगार से। शुक्रिया। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आपने बुलबुल की तशरीह की, माशाल्लाह, बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। ज्यादा और क्या कहूँ। अब किसकी बारी है? अब बस खत्म हो गया, अब आपकी है बारी। आप अच्छा, फरहीन भी आ गई है अभी। बुलबुली भी आ गई। मैं सुन रही थी कि कभी मैं जीत जाती हूँ, कभी ये हार जाते। ये आज पता चला फरहीन। खुफिया बात है हर एक घर की। फरहीन, आपकी तरफ से भी कोई अच्छा सा हो जाए। नहीं, आज मेरी तरफ से कुछ नहीं है। मेरी बेटी साहिबा को आज मैंने काबू में करना था, तो मैंने उनको अपने साथ
انہوں نے فرمائش کی کہ آج وہ لیٹ کے سونا چاہ رہی ہیں، جو کہ وہ کرتی نہیں ہے عموماً یہ فرمائش. تو میں نے ان کی فرمائش مطلب قبول کر لی. اس کی وجہ سے رضوان اتنی آرام سے پڑھ سکے. وہ سمجھ رہے تھے میں آؤں گی نہیں، اس لیے مجھے پتہ نہیں چلے گا. آپ نے پکڑ لیا موقع پہ. بالکل بالکل صحیح وقت پہ پکڑا. ٹھیک، تو میری ٹرن ہے. جی جی آپ کی ٹرن ہے. اچھا جناب، بہت شکریہ. آپ لوگوں نے آج مجھے صدر مجلس بنا دیا، لیکن میں اپنا پہلے کیمرہ آن کر رہی ہوں اور آپ کو کچھ دکھانا چاہ رہی ہوں. اگر آپ کو نظر آئے، یہ کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے، کچھ آپ کو سموسے اور کچن نظر آ رہا ہے. بالکل نظر، یہ سموسے نظر آ رہے ہیں. میں نے آج چکن سموسے بنائے ہیں اور آلو کے ایگ رولز بنائے ہیں. اس کے علاوہ ایئر فرائی میں آج ان کو میں نے فرائی تو نہیں کیا، لیکن ایئر فرائی میں آج میں نے ان کو کر کے دیکھا ہے کہ رمضان میں اگر ہم بجائے ان کو فرائی کرنے کے ایئر فرائی یوز کریں تو کیسا رہے گا. تو ٹیسٹ 100% تو نہیں ہے، لیکن برا بھی نہیں ہے. اگر صحت کا خیال رکھنا ہے تو کام آئے گا. پھر ہمیں بھی پلیز ریسیپی بھیجنا، ہم ابھی آ کے تھوڑا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو آپ کے سموسے اور روز مذکر ہیں یا مؤنث؟ یہ آپ اور حسنی بھائی اس چیز کو سالو کریں. نہیں، لیکن یہ واقعی سچ بات ہے کہ ہم لوگوں کے جب حلیم کا ذکر ہوتا ہے تو میری حلیم مؤنث ہے اور رضوان کی حلیم مذکر ہے. سموسا ہے، یہ سموسی نہیں ہے. یہ بھی دیکھیے سموسا صحیح انکل. نہیں تو ساما مذکر کیوں ہے؟ اگر سموسا مذکر ہوگا. سموسا مذکر ہے، لیکن وہ جو الفاظ ہے پہ ختم ہوتے ہیں عموماً وہ تو مؤنث ہوتے ہیں نا. جی ہاں بالکل. اچھا، میں ایک چھوٹا سا، میں نے اپنا تو میرا لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بہت مجھے پسند ہے، آپ کو سنانا چاہوں گی. کچھ اگر منٹ ہیں تو شروع کروں پلیز. اس کا عنوان ہے عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں. ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کے لیے حاضر ہوا. قابلیت پوچھی گئی تو کہا سیاسی ہوں. عربی میں سیاسی افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرنے والے معاملہ فہم کو کہتے ہیں. بادشاہ کے پاس سیاستدانوں کی بھرمار تھی. اسے خاص گھوڑوں کے استبل کا انچارج بنا لیا، جو حال ہی میں فوت ہو چکا تھا. چند دن بعد بادشاہ نے اس سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا. اس نے کہا نسلی نہیں ہے. بادشاہ کو تعجب ہوا. اس نے جنگل سے سائیں کو بلا کر دریافت کیا. اس نے بتایا گھوڑا نسلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پر اس کی ماں مر گئی تھی. یہ ایک گائے کا دودھ پی کر ایک گائے کا دودھ اس کے ساتھ پلایا گیا. ایک گائے کا دودھ اس کو پلایا گیا. مسئول کو یہ بتایا گیا. تم کو کیسے پتا چلا اصیل نہیں ہے؟ اس نے کہا جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گایوں کی طرح سر نیچے کر کے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کر سر اٹھا لیتا ہے. بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا. مسئول کے گھر اناج، گھی، بھنے ہوئے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت بطور انعام بھجوایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا گیا. چند دنوں بعد بادشاہ نے مصاحب سے بیگم کے بارے میں رائے مانگی تو اس نے کہا طور و اطوار تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے. بادشاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے اپنے حواس بحال کیے اور ساس کو بلا کر پوچھا اور اس کے گوش گزار سارا معاملہ کیا. اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پر ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی پیدائش کے 6 ماہ کے بعد فوت ہو گئی تھی. چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہ سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا. بادشاہ نے مصاحب سے دریافت کیا تم کو یہ کیسے علم ہوا کہ شہزادی نہیں ہے؟ اس نے کہا اس کا خادموں کے ساتھ سلوک جاہلوں سے بدتر ہے. بادشاہ اس کی فراست سے خاصا متاثر ہوا اور بہت سا اناج، بھیڑ، بکریاں بطور انعام دیں، ساتھ ہی اسے اپنے دربار میں متعین کر دیا. کچھ وقت گزرا. ایک دن بادشاہ نے مصاحب کو بلایا، اپنے بارے میں دریافت کیا. مصاحب نے کہا جان کی امان پاؤں تو میں کچھ کہوں. بادشاہ نے وعدہ کیا کہ اس کی جان کی امان ہے. تو اس نے کہا نہ تو تم بادشاہ زادے ہو، نہ تمہارا چلن بادشاہوں والا ہے.
बादशाह को बहुत ताव आया, मगर जान की अमान दे चुका था। सीधा वालदा के महल पहुंचा। वालदा ने कहा, ये सच है, तुम एक चरवाहे के बेटे हो जो हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन हमने तुम्हें लेकर पाला। बादशाह ने मसाहिब को बुलाया और पूछा, बताओ तुम्हें कैसे इन सब बातों का इल्म हुआ? उसने कहा, बादशाह जब किसी को इनाम और इकराम दिया करते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन आपके इनाम और इकराम भेड़ बकरियां खाने पीने की चीजें हैं, और ये असलूब बादशाह ज़ादे का नहीं है, किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। तो इससे ये बात जाहिर हुई कि आदतें नस्लों का पता देती हैं। इंसान की आदत, इखलाक और तर्ज अमल उसके खून और नस्ल दोनों की पहचान हुआ करते हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छा, बहुत माशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया जनाब, और बहुत खूबसूरत महफिल रही। गो कि ये फर्स्ट टाइम वेडनेसडे को मेरी इट इज माय फर्स्ट मीटिंग। आई जॉइन फर्स्ट टाइम बट इट्स रियली अमेजिंग। बहुत ही अच्छा लगा, और रमजान से पहले आप तमाम लोगों को रमजान मुबारक हो। हमारी तरफ से भी सबको, डॉक्टर साहब, आमिर भाई और रसनी भाई और सबको भाई, सबको बहुत बहुत अल्लाह ताला सबको खुशियों से हमें रखे और सबके घर में खैरियत और हिफाजत रहे, बस अल्लाह। आमीन 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 आमीन। तो मेरे ख्याल में अब 8 बजने वाले हैं, 8 बज चुके हैं बल्कि। जी हाँ, नमाज का भी टाइम हो रहा है। जी, मगरिब का टाइम। ठीक है जनाब, फिर अल्लाह हाफिज सबको। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हाँ, दुआओं में याद रखना, रमजान मुबारक सबको। आप सबको भी बहुत मुबारक। बहुत बहुत